पे मुझे निकाला गया है, भला कोई बेटे से भी तनख्वाह देता है? And a very warm welcome to the show. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालती फैसले के खिलाफ एक जानिब सियासी महाज गर्म किए हुए हैं तो दूसरी जानिब अदालती महाज पर लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से पैनामा केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। उसके साथ ही नवाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने अपनी तकरीर में जजेस को तौहीन का निशाना बनाया और अपनी नाअहली को साजिश करार दिया। नवाज शरीफ मुसलसल अपनी नाअहली के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और आइन में तरमीम की बात भी कर रहे हैं। कल यौम आज़ादी के मौका पर भी उन्होंने अपनी बरतरफी को अवाम के वोटों की तौहीन कहा और आर्टिकल 62-63 के खात्मे का इशारा दे दिया। सो बड़ी हद तक नजर आ रहा है कि प्लान क्या है नवाज शरीफ साहब का। लेट्स वॉच हिम। वोट के तकद्दुस का एहतराम करते तो आज कभी हमें दिन देखना ना पड़ता। हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला सस्ता भी और फौरी इंसाफ देंगे। अमेंडमेंट्स करनी पड़े या नए कानून बनाने पड़े या आईनी तरामीम की जाए, हम समाजी, मुआशी और मुआशरती जो है वो और अदालती इंसाफ देंगे। ये तमाशा होता चला आया है 70 सालों से, जिसका मैंने भी जिक्र किया है। ये तमाशा बंद नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता, ये अल्लाह ना करे, ये पाकिस्तान को किसी और हादसे से दो चार करेगा। इंटरेस्टिंग है, नाअहली के बाद अब मियां नवाज शरीफ इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं। जिस सिस्टम से प्राइम मिनिस्टर बने थे उस सिस्टम को तब्दील करके फिर उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनना भी चाह रहे हैं। नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नारा भी लगा रहे हैं, जबकि सियासी जमातों ने उनके नारे को रद्द कर दिया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहीर रहमान से जब हमने ये सवाल पूछा, क्योंकि आर्टिकल 62-63 को पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि तब्दील किया जाए जब 18वीं तरमीम हो रही थी, उस वक्त क्या हुआ था? हेज अ रिमाइंडर, वॉच शहीर रहमान। लोगों को शायद ये नहीं मालूम, 18वीं तरमीम का तो पता है कि इन्होंने इस बड़ी तगोदो की और हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि ये तरामीम ना हो। हमने कहा कि देखिए ये बहुत ब्रॉड हैं इस वक्त और इनको सोचा जाना चाहिए। फैसले से इसका हमारी नज़र में कोई ताल्लुक नहीं है। हम समझते हैं कि ये ज़िया-उल हक की शिक है, इसके बहुत हर किस्म के असरात हैं। पुराना मौक़िफ़ ये हमारा पुराना मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। हमने कहा लेट अस विद कंसेंसस या मेजॉरिटी की, इन्होंने मना किया, अभी भी मना किया। इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू शहीर रहमान साहिबा। सबसे पहले जो 62-63 की अगर तब्दीली पर आए तो शरीन मज़दारी साहिबा, सॉरी आई करेक्ट माय सेल्फ फॉरन, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। फॉरन जब भी बात हुई, एंड दे वर बोथ ग्रेट लेडीज वैसे इन द पार्लियामेंट, जब पहले खान साहब भी नहीं मानते थे कि वो कहते थे इसमें गुंजाइश है तब्दीली की, अब वो भी डट गए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं तब्दील होने दूंगा। सिराजुल हक साहब भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, और जो पहले कह रहे थे कि नहीं तब्दील होना चाहिए वो आज कह रहे हैं तब्दील हो। देखिए असल इशू है कि मौक़िफ़ क्या है, कि आपकी नीयत क्या है। अगर नीयत आपकी साफ़ नहीं है तो फिर इसी तरह की कंट्रोवर्सीज होंगी। अब इन्होंने बहुत पहले ये पार्लियामेंट्री बिल नहीं लाना चाह रहे थे, पीपीपी का पिछले गवर्नमेंट से कोशिश थी कि राइट ऑफ अपील हो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की। अब जब इन पे वक्त आया तो जो इनकी बिल्स या जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सैडली हुकूमत लाती है वो अपना देखती है कि हमें क्या फ़ायदा है या हम नुकसान से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि सारा जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ रहा है, ये जो इन्होंने पूरा रैली की है, जो भी की है, कि अगर लोग वोट दे के आपको इलेक्ट करें तो आप कानून के नीचे नहीं आते, आप कानून से ऊपर हैं। आप पे कानून नहीं लागू होना चाहिए कि आप जो करप्शन करें, कत्ल करें, जो मर्जी करें, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया है
تو اس واسطے قانون آپ پہ لاگو نہیں. یہ لاجک رہی ہے نواز شریف کی جب پینما کی ججمنٹ آئی ہے اور جے آئی ٹی کی جب ججمنٹ آئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو نیت ان کی جب اس طرح کی ہو تو پھر ان کو کون ان کی بات مانے گا, کیونکہ سب ظاہر ہے ان کی نیت پہ اتنا بڑا شک و شبہ ہے کہ یہ کیسے لے کے چلیں گے باقی پارٹیز کو اپنے. رائٹ, تو نیت کے اوپر شک و شبہ ہے. I'll come to you مرتضیٰ وہاب صاحب. جو ایک سوال ہر کوئی بار بار اب اس سوال کی صدائیں ہیں, نکالا کیوں کیا تھا نواز شریف صاحب کو؟ آپ کو سوال کا جواب دے سکیں گے آپ؟ میرے خیال میں فریہ پوری قوم اس سوال کا جواب جانتی ہے, اور قوم پچھلے 4 سال سے ویسے ہی میاں صاحب سے خود سوال پوچھ رہی تھی کہ جس ووٹ کے تقدس کی آپ بات کرتے ہیں اس کو تو بار بار آپ نے خود پامال کیا ہے, کیونکہ پارلیمان جو کہ وہ منبع ہے طاقت کا جہاں پہ عوام کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, وہاں تو آپ جانا کبھی گوارا کرتے نہیں تھے. آپ نہ قومی اسمبلی جاتے تھے, نہ آپ سینٹ جاتے تھے, کابینہ کی میٹنگ ویسے نہیں ہوتی تھی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ویسے نہیں ہوتا تھا. تو اب آپ کو ساری عوام کی جو امپورٹنس ہے یا عوامی رہنمائی کی باتیں اب کیوں یاد آ رہی ہیں جب آپ کے اوپر برا وقت آیا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ عوامی لیڈر اگر عوام کے ساتھ رہتا ہے تو عوام اس کے ساتھ رہتی ہے. کبھی بھی آپ سیلف سرونگ پالیسیز پارلیمان میں بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. اگر آپ کا اصولی موقف یہ تھا کہ آرٹیکل 62-63 جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, تو جب پیپلز پارٹی 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کر رہی تھی اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی اس زمانے میں کہ ایک کالا قانون ہے جنرل ضیاء کا انٹروڈیوس کرایا ہوا, تو اس وقت تو آپ نے ہماری اس بات کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہ جو پک اینڈ چوز کی پالیسی ہے پی ایم ایل این کی یا میاں صاحب کی کہ ہر چیز جو ان کو سوٹ کرے, ان کے انٹرسٹ کو سرو کرے, تو اس کو تو وہ سپورٹ کرنے کا سوچتے ہیں, لیکن جب عوام کی بات آتی ہے, عوامی پالیسیز کی بات آتی ہے, عوامی امنگوں کی بات آتی ہے, تو بار بار آپ اس کو رونتے ہیں, اس کو پامال کرتے ہیں. فریہ, آپ کو یاد ہوگا اپریل 2016 میں میاں صاحب نے خود جب قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی یا ایڈریس ٹو دی نیشن بھی انہوں نے کیا تھا اس مہینے میں, تو دونوں بار انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شفاف انکوائری ہو, اس کے بعد اگر میرے خلاف کوئی بھی فائنڈنگ آتی ہے تو میں خود عہدہ چھوڑ کے چلے جاؤں گا. تو یہاں تو نہ صرف جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ان کے خلاف آئی ہے, بلکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس جے آئی ٹی رپورٹ پر مہر لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں آئی تھنک جسٹ ٹو پولیٹیسائز یا آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے خام خواہ میں اتنے اہم اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی امنگوں کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے یہ فیصلہ دیا. رائٹ, دونوں کا موقف یہ ہے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا, کہ یہ اپنا مقصد زیادہ نظر آ رہا ہے, جبکہ لیجسلیشن میں اپنا مقصد نہیں ہوتا, وہ ملک و قوم کا مقصد ہوتا ہے. I'll come to you, سینیٹر صاحب, آپ ٹیک اے کوئک بریک. بعد سینیٹر جاوید عباسی ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے یہی سوال پوچھیں گے رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, کیا پینما کیس میں تو نظر ثانی کے لیے چلے گئے, لیکن جو سوال بار بار اٹھاتے ہیں نواز شریف صاحب, یہ ابھی تک آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کیوں ہوئی, یا آپ سمجھتے ہیں غلط ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک مرتضیٰ وہاب صاحب کو میں سینیٹر منتخب ہونے پہ مبارک دیتا ہوں کہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے. ہماری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی, شاید وہ اسلام آباد تشریف نہیں لائے, لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کے اس فورم سے ان کو مبارکباد دوں. مرتضیٰ صاحب سینیٹر بن گئے تو اسلام آباد بھی آ جائیں. میرا خیال ہے وہ بھی آئیں گے کہ نیا سیشن ہے تو اس میں شاید آئیں. دیکھیں, جو بات نو منتخب سینیٹر صاحب نے کیا اور شری مزاری صاحبہ نے کیا, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. ہم نے ججز کو نہ کرٹیسائز کیا ہے, نہ ججمنٹ. ہم نے کہا کہ ججمنٹ آئے گی اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اسی وقت امپلیمنٹ کیا گیا. ججز کو کرٹیسائز نہیں کیا, یہ 5 افراد ہمیں گھر بھیج سکتے. پروڈیوسر صاحب ذرا ریڈی کر لیں آپ اپنے سٹیٹمنٹ. میں ذرا اپنی بات کروں. ہم نے ججمنٹ کے اوپر بات کی ہے, اور اس میں بڑی بات جو میاں صاحب نے وہاں کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی وہاب صاحب بھی شاید یہ بات کر رہے تھے کہ کرپشن کے کسی
کیس ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، نہ ہی کرپشن کے اوپر سزا ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے پیناما، پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جو لندن میں اپارٹمنٹ ہے، پھر جو کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہے۔ جو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی کمپنی میں یہ تھے، یہ پیبل ہو سکتی تھی، یہ لے سکتے تھے تنخواہ، وہ بھی انہوں نے کہا کہ بلیک ڈکشنری میں اس کی یہ میننگ آتی ہیں، لہٰذا وہ تنخواہ انہوں نے نہیں لی، لہٰذا ہم انہیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ غلط ہوا ہے، غلط ہوا ہے، یہ ڈیفینیشن غلط فیصلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مجھے نااہل کرتے ہیں وہ خود کون سے اہل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اس معاملے کے لیے سپریم کورٹ میں ریویو آج فائل ہو گیا ہے، اس پہ ضرور جا کے ہمارے وکلا آرگو دیں گے۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر جا کر ہم اپنی بات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ 184(3) کے نیچے کہیں اپیل نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے صرف ایک ہی فورم موجود ہے، جو باقی بچتا ہے وہ ریویو کا ہے۔ لیکن جو ریویو میں آپ نے کہا ہے کہ سماعت کا حق ہی نہیں رکھتا تھا سپریم کورٹ۔ دیکھیں ریویو کے اندر جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آپ آبجیکشن ضرور فائل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان پہ ہے کہ وہ خود سنتے ہیں، وہ لارجر بینچ بناتے ہیں، وہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن جب آپ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت سے گراؤنڈ لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایک گراؤنڈ نہیں، اور جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہمارا کیس ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کہا کہ جو پٹیشنر گئے تھے 3، ایک ان کی جماعت گئی تھی، ایک گیا تھا شیخ رشید صاحب، اور ایک گئے تھے جماعت اسلامی، انہوں نے کسی جگہ پر بھی کسی پریئر میں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اقامہ ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ انہوں نے بیٹے کی تنخواہ نہیں لی، وہ سارا معاملہ پیناما سے تھا، منی لانڈرنگ کا تھا۔ جے آئی ٹی سے نکل آیا نا۔ اور دوسری بات جو ضروری یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ جے آئی ٹی کی تعریف کر لیں، یا تو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی بڑی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی کیس بھیج دیا نیب کو۔ آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے جے آئی ٹی کے فیصلے کو انہوں نے سپریم کورٹ نے کوئی نہیں مانا کہ جو جے آئی ٹی کہتی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے وہ فیصلے سارا بھیج دیا کیسز نیب کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اوپر کوئی سپریم کورٹ کا آنریبل جج صاحب بیٹھ جائے یا جے آئی ٹی کی آپ رپورٹیں ٹھیک ماننا شروع کر دیں، انہی کی بیسس پہ آپ فیصلہ کریں، تو یہ ضروری ہے کہ نیب کے جو اپنا اختیارات ہے اس کو یہ اپنا اختیارات دیں کہ نیب انکوائری کرے، اس کے بعد اگر کیس بنتا ہے تو ضرور کریں۔ نہیں دیکھیں پلی کریں، ان کا رائٹ ہے، اپیل کریں۔ ایشو یہ دیکھیں یہ مس کوٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ، انہوں نے کبھی مس کوٹ کچھ نہیں کیا اس واسطے کہ ان کو یہ نہیں کہ جی انہوں نے غلط بیانی کی، اقامہ چھپایا، ایک کمپنی جس کے تھرو منی لانڈرنگ ہوتی تھی، ساری پیمنٹس اس کے تھرو باہر جاتی تھی، تو یہ نہیں کہ صرف جی بیٹے سے تنخواہ لی یا نہیں لی، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو ہے ایک فورن کمپنی جس کے آپ چیئرمین تھے، آپ نے وہ ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنے ایسٹس میں، آپ نے اقامہ وائل آپ پرائم منسٹر کا عہدہ آپ نے اٹھایا، ادھر آپ فورن کمپنی کے امپلائی تھے، مطلب امپلائی تھے نا، اقامہ تو امپلائی کو ملتا ہے، تو مطلب ہے یہ، اور یہ کمپنی کیوں تھی، اس کے کیوں نہیں ڈکلیئر کی، کیونکہ ادھر سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی۔ اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ مانی ہے سپریم کورٹ نے، تو انہوں نے کہا نیب میں ریفرنس فائل کریں، کیونکہ سزا تو نیب کے ریفرنسز کے تھرو ہوگی، جو کرپشن ہے، کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا کہ جی جو ایشوز ریز ہوئے تھے وہ تو تھے ہی نہیں، جب اتنی انفارمیشن اور نکل آئی، اتنی گڑبڑ کی ایسٹس کی، کمپنیز کی، اور سارا جو ڈیفینس انہوں کا تھا وہ قطری فراڈ پہ تو، اور فوجری بھی نکل آئی، اور تو چھوڑے، تو آپ کس چیز سے آپ کہیں گے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیوں مجھے نکالا گیا۔ یہ سوال بڑا بہت مطلب ہے پی ٹی آئی نے پورے پیمفلٹ ہم نے چھاپا ہے کہ کیوں وجوہات، کس وجوہات کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ آپ جب آپ وقفے پہ جائیں گی آپ ججمنٹ منگوا لیں، آپ نے ججمنٹ کئی دفعہ پڑھی ہے اور آپ نے دیکھی ہے، اور میں نے اس پہ پروگرام بھی آپ کے ساتھ کیا، اس میں کسی کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب آپ تو روز الزام لگاتے ہیں، وہ آپ تو 6 سال سے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ تو الزام لگانے، آپ کی جماعت کو الزام لگانے کی ماسٹر ہے۔ سچ کیا ہے ضرور ہوگی،
انکوائری ہونے دے نیب کی، نیب کی بھی انکوائری انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکوالیفائی کس بات پہ کیا ہے کہ یہ تنخواہ بنتی تھی وہ لے سکتے تھے، انہوں نے لی نہیں ہے، لہٰذا جھوٹ نہیں بولا، وہ ڈکلیئر جب ہم نے تنخواہ لی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ تنخواہ دی نہیں آپ نے تو اس کو کس طرح ڈکلیئر کریں؟ یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا بات ہے، یہ انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے اس میں کہ کیا وہ ایسے بھی آپ خرچی نہیں ہے، خرچی نہیں، لی نہیں، اکاؤنٹ میں نہیں آئی، نو 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 نہ اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے، بالکل نہیں آئی، اگر اکاؤنٹ میں بالکل آئی نہیں ہے اور لی نہیں گئی ہے۔ اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں بیٹے سے بھی کوئی تنخواہ لیتا ہے، بیٹے سے آپ بھی کروڑوں کے گفٹس لے سکتے ہیں، تو جائز ہے، خدا کا خوف کریں۔ یہ بھی کہا نواز شریف صاحب نے کہ اگر میں نے تنخواہ لی بھی لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، he said that کہ میں نے اگر لی بھی لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی مرتضیٰ صاحب، فریہ کین آئی رسپونڈ؟ جی مرتضیٰ صاحب، یس پلیز۔ جی دیکھیے فریہ، ابھی بات کی گئی کہ میاں صاحب نے اس کا ریویو فائل کیا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ججمنٹ سے اگر آپ متاثر ہوئے ہیں آپ اس کا ریویو فائل کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر ملک کا سابق وزیر اعظم ریویو فائل کرنے سے پہلے اگر سڑکوں کے اوپر آ کے الزام تراشی کرے، اگر الزامات لگائے معزز عدالت کے اوپر، تو ہم کیا امپریشن دے رہے ہیں اپنے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں؟ یہ بہت اہم چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جس کو اس ملک نے اتنی عزت دی، ان کے اسٹیچر کے آدمی کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل کو ہر کرمنل کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ سپریم کورٹ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس طرح کی چیز جو کہ اتنے اہم منصب پہ کوئی آدمی فائز ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے، جو بھی رائٹ ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل لیگل، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سڑکوں پہ آ کے الزام تراشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری اہم چیز دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا کہ سپریم کورٹ نے ہم کو کلین چٹ دی، انہوں نے تو ہمیں کوئی کرپشن کے اوپر نہیں نکالا۔ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے کرپشن کے اوپر مجاز نہیں تھی فیصلہ دینے کے لیے، سپریم کورٹ نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ اس کا کمپٹنٹ فورم جو ہے وہ احتساب عدالت ہے۔ احتساب عدالت کے اندر، احتساب کورٹ کے اندر نیب اپنا کیس پیش کرے گی، میاں صاحب کے وکلا اپنا پیش کریں گے، اور اس کے بعد جرا کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا میاں صاحب کے اوپر جو الزامات کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے ہیں، وہ آیا ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس چیز کو آپ اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کلین چٹ دے دی۔ سپریم کورٹ نے آپ کو بالکل صحیح بات پہ پکڑا، کیونکہ پاکستان کا قانون اس بات کو تجویز کرتا ہے کہ جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہوگا، جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گا تو وہ ایک ڈیکلیریشن فائل کرے گا، اور اس ڈیکلیریشن کے ساتھ وہ تمام شواہد پیش کرے گا کہ اس کے ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں کیا۔ اب میاں صاحب نے اگر آؤٹ آف اگنورنس جب تک رزلٹ نہیں آتا، نہیں جب تک نیب مجھے بھائی صاحب کہا کہ جب نیب نے فیصلہ کرنا ہے، نیب اگر فیصلہ کر دے تو پھر دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایک بات اور بھی کلیئر کر لیں کہ 5 میں سے 2 ججز اس جے آئی ٹی سے پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، انہوں نے اقامہ کا ذکر نہیں کیا، تو پھر ان 2 کا فیصلے تو آپ چیلنج نہیں کر رہے نا، آپ 3 کا چیلنج کریں گے۔ اب یہ ریویو میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ابھی اٹھایا کہ وہ ریویو اس لیے امپورٹنٹ ہے، اب ریویو ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جو 2 پہلے ججز صاحبان تھے، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا، انہوں نے اپنی ججمنٹ دے دی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ صادق امین نہیں رہے اور ہم انہیں ڈسکوالیفائی کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد انہوں نے 5 ججوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو ہم نے بیٹے کی تنخواہ یہ لے سکتے تھے، نہیں لی ہے، لہٰذا ہم انہیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تو اپنی ججمنٹ خود ریویو کر لی، اپنا فیصلہ جو ہے خود ریویو کر لیا۔ یہ قانون سے باہر ہے کیا؟ ریویو نہیں ہو سکتی تھی ججمنٹ؟ جی، کیونکہ خود میں نے یہاں پہ بہت لیگل ایکسپرٹ سے پوچھا ہے، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ریویو ہو سکتی ہے۔ نہیں ہو سکتی ہے، میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اوور ٹرن ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا 0% چانس ہے، لیکن ہو سکتی ہے۔ آپ کا سوال ہے وہ بڑا، میں سوال آپ نے سوال یہ کیا کہ 2 ججز صاحبان تھے پہلے ڈیسائیڈ کر چکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریزن پہ انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ امین صادق نہیں ہوتے اور یہ ڈسکوالیفائی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو 3 ججز تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جے آئی ٹی بناتے ہیں اور جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ انہیں سب سے نان کنٹروورشل معاملہ پکڑ لیا، جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد اسٹریٹ فارورڈ ٹیکنیکل معاملہ پکڑ لیا، صرف یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی جو تنخواہ تھی اس سے نہیں لی، لہٰذا ہم انہیں ڈسکوالیفائی دیا۔ 5 نے سائن کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب 2 اوکے، مرتضیٰ صاحب کی بات بھی پوری سن لیں۔ جی مرتضیٰ صاحب،
देखिए फरिया, बात यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट था 22 अप्रैल 2017 को, जब ये फैसला आया कि 3 जजेस ने कहा कि JIT कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, तो इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और उन्होंने कहा जी देखिए हमारा दामन साफ था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने कोई गलती नहीं की। 2 महीने बाद ऐसा क्या तब्दीली हो गई कि वही मुअज़्ज़िज़ अदालत, वही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में अब ये इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि आप कर रहे हैं जिन पे मिठाई बांटी है उनको तो कहें कि वो मुअज़्ज़िज़ 3 ऑनरेबल कह दिए ना, आप ये कह रहे हैं। देखिए इट शुड नॉट बी 5। देखिए ये गलत चीज है। सारे जज साहिबान मुअज़्ज़िज़ हैं, सारे जज साहिबान मुअज़्ज़िज़ हैं। हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि जो हमारे फेवर में बात करेगा तो हम उसको मुअज़्ज़िज़ कहेंगे, जो हमारे फेवर में नहीं कहेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे। देखिए यू आर द पॉलिसी मेकर, यू आर द पॉलिसी मेकर। ठीक है, I have to take a break, then I'll come to you straight after a break. Keep watching tonight's Faria. एंड वेलकम बैक। शी मज़ाई साहब, आपसे सवाल है, लेकिन क्योंकि सेनेटर साहब कहे थे कि फैसला मंगा लिया हमने, हमारे हाथ में है, और इसमें अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी पढ़ के बता देती हूँ। रिस्पोंडेंट 1 की बात हो रही है ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की, और उसमें ये बात की है कि कैपिटल FZE के चेयरमैन के तौर पर तनख्वाह ली, और क्या अगर तनख्वाह नहीं भी वसूल की गई तो भी वो काबिल वसूल थी, चुनांचा वो असासे के ज़िम्मे में आती है। आगे उन्होंने असासे के जो मीनिंग्स हैं वो बताए हैं, डेफिनेशन बताई है, और उन्होंने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 के सेक्शन 212 का जिक्र किया जो मेरे हाथ में है, मैं वो भी पढ़ के बता देती हूँ। आगे आके वो ये कहते हैं कि मज़कूरा बाला वजाहत इस अमर में कोई शुबा नहीं रहने देती कि तनख्वाह चाहे वसूल की गई या नहीं की गई, वो कानूनी और अमली लिहाज से असासा ही तस्वर होगी। चुनांचा रिस्पोंडेंट नंबर 1 पर फर्ज था कि वो उसका अवामी एक्ट 1976 के तहत दुबई में जो उनका ये जो असासा था इसको डिक्लेयर करते। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि दुबई में क्या उनका कोई अकामा है तो उसमें हमें यस का जवाब मिला। आगे जाके वो फिर लिखते हैं कि इस बात की तरदीद नहीं की गई कि मुद्दाए अलाए नंबर 1 यानी रिस्पोंडेंट नंबर 1 इस कंपनी के चेयरमैन थे और वो तनख्वाह के हकदार थे, चाहे वो तनख्वाह लें या ना लें। ये एक ऐसी बात थी जो उनको बतानी चाहिए थी। ये वो बात कह रही है कि वो भी एहसास ही करा पाती है तनख्वाह निकलवाई गई या नहीं निकल। अब ये एक्ट भी मैं आगे से पढ़ दूं। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड from the member as a member of assembly if बहुत सारी बातें हैं, उसमें नंबर डी ये है if he holds an office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law, और दूसरा ये कि he is in the service of any other body or any body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest। ये कहीं और आपने बड़ा क्लियर कर दिया, मैं यही कह रहा था। ये अब मुझे इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू देखे, उन्होंने कहा कि आप को यू वर वर्किंग फॉर एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वेदर आपने वो यूटिलाइज किया हो प्रॉफिट या नहीं किया, यानी कि पे मिली या ना मिली, ठीक है। आपने एक कंपनी के चेयरमैन थे विच वाज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विद एक्स अमाउंट ऑफ पे दैट वाज एलोकेटेड, आपने ये छुपाया, दिस वाज एन एसेट। और साथ साथ ये देखें इसके जो नैब को रेफरेंसेस गए हैं कि आप करें, नैब को जो इंस्ट्रक्शंस गई हैं वो किस लिए गई हैं? वो इसलिए गई हैं कि इनको साफ और शफाफ नहीं कहा कि करप्शन नहीं की, कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। उसके लिए एक प्रोसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ऑर्डर किया है कि आप रेफरेंसेस फाइल करें। अगर करप्शन उनको ना मिलती GIT रिपोर्ट में, अगर मनी लॉन्ड्रिंग ना मिलती तो वो नैब के रेफरेंसेस नहीं ऑर्डर करते। तो आप जजमेंट पूरी इन टोटल पढ़ें, किस लिए, किसने क्या किया है, क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि नैब में रेफरेंस फाइल होगा, फाइनली फिर सजा मिलेगी। तो ये कहना कि जी करप्शन नहीं की, वो तो वाज़ेह सब सफाई पेश हो गई ना, अगर ऐसा होता तो नैब में रेफरेंसेस ही नहीं फाइल करने का ऑर्डर देते। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप इन टोटो पढ़ें, ये नहीं कि आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ लाइंग, जो कि इमीडिएटली जिस पे एक्शन हो सकता है, ठीक है। ही हैज बीन सस्पेक्टेड ऑफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जिसकी वजह से रेफरेंसेस ऑर्डर किए गए। बहुत शुक्रिया। नहीं, पहले मैं इसका जवाब मैंने नहीं दिया।
ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ججمنٹ پڑھ کے سنا دی. ججمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے کسی جگہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے بالکل حقیقت کسی ججمنٹ میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ کرپشن ثابت ہو گئی ہے, نہ ہی انہوں نے کہا کہ کرپشن ہو گیا. نہیں آپ میری بات ڈاکٹر صاحبہ آپ نیب کے ضرور ریفرنس ہوئے. یس یس. اب یہ ہوا کہ کچھ ہوگا تو ریفرنس فائل کروائیں. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. میری جو پہلے بات تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے کہ انہوں نے اس معاملے پہ کیا کہ یہ تنخواہ بنتی تھی اگر آپ لیں یا نہ لیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کا مس ڈکلریشن ہے. اس میں نہیں لکھا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں. اسی پہ لکھا ہوا ہے. جھوٹ بولا ہے, یہ لکھا ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا مس ڈکلیئر نہیں کیا. ایگزیکٹلی وہ کس چیز پہ ہے کہ جو تنخواہ آپ نے لی نہیں ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لی نہیں ہے, ہم بنتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ بات decision is not saying that. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں نا. ڈیسیژن کیا کہہ رہا ہے؟ ڈیسیژن میں آپ تک پوری بات سن لیں. ڈیسیژن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بات ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. اگر یہ تنخواہ آپ نہیں بھی بنتی نہ لے تب بھی آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. یہی کہا ہے نا, یہ کہا تو میں خود بھی آپ کی مانتا ہوں. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پناما کی بات کر رہے تھے, جو اپارٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا. کرپشن تو ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں نا. انتظار کریں, فیصلہ تو ہونے دینا. آپ کے اوپر الزام لگے آپ کے کیسے سے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس پہ آپ کہہ سکتی ہیں. لیکن ریفرنسز کیوں انہوں نے ایک ایلیگیشن لگے ریفرنس جاتے ہیں نا. ایویڈنس آیا تو ریفرنس فائل ہو ٹھیک ہے, ریفرنس کا فیصلہ ہونے دیں, انتظار کریں ذرا. مجھے ذرا پلیز ریفرنس کا فیصلہ آ جائے. دیکھیے فریحہ, جب یہ پیناما سکینڈل سامنے آیا تو الزام لگا کہ کیا کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے یا نہیں. اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے الزام یہ عائد کیا گیا کہ کرپٹ پریکٹسز کی گئی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے موقف یہ آیا کہ کرپٹ پریکٹس نہیں کی گئی. معاملہ گیا سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب نے یا میاں صاحب کے خاندان نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی. سپریم کورٹ نے اپوزیشن کے الزامات کو سننے کے بعد یہ دیکھا کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, اور اس کے کیس سے سیٹسفائی ہونے کے بعد نیب کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ ان کے خلاف ایسٹ بیونڈ مینز کے مقدمات دائر کیجئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہیں پہ بھی سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو یا میاں صاحب کے خاندان کو کہیں پہ کلین چٹ نہیں دی ہے. پوری پی ایم ایل این یہ کہتی رہی کہ میاں نواز شریف کا نام کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ یہ ججمنٹ پڑھیں, ججمنٹ میں رسپونڈنٹ نمبر 1 جو کہ میاں صاحب خود ہیں, ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا کہا گیا, ان کے دونوں صاحبزادوں کے خلاف کہا گیا, ان کی صاحبزادی کے خلاف